अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। अगले 3 माह बहुत अहम और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 3 महीने जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वज़ीर आज़म को ऐसा क्यों लगता है? और आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सिविल और अस्करी ताल्लुकात मिसाली हैं और हमारी पिछले 3 सालों में जब से हुकूमत है ताल्लुकात बहुत अहम रहे, मिसाली हैं, मिसाली रहेंगे। कल आपको याद होगा डील के हवाले से बड़ी बातें हुई थी और DGI SPR ने कतई तौर पे मना कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं और इस पे डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। आज ये सारा मामला और फिर प्राइम मिनिस्टर का ये बयान, इस पे प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजह है और ऐसा तासुर अपोजिशन की तरफ से क्यों देने की कोशिश की गई और आज प्राइम मिनिस्टर इस पे क्यों बात कर रहे हैं। इसके साथ अपोजिशन सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद का मौसम सर्द है लेकिन पॉलिटिकली इस वक्त टेम्परेचर जो है वो बूस्ट कर रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम PDM इत्तेहाद हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं और जो बार बार ये बातें की जा रही हैं चूँकि 23 मार्च से अपोजिशन इत्तेहाद जो हो PDM है वो प्रोटेस्ट करने जा रहा है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। कराची की सियासत में वैसे ही बलदियाती बिल के बाद हलचल मची हुई है लेकिन फोकस इस वक्त इस्लामाबाद है और बार बार हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि हम 5 साल पूरे करने जा रहे हैं और जो हमारे सोर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 5 साल ये हुकूमत पूरे करेगी। 5 साल के बाद क्या होगा, सवाल ये है। और अपोजिशन इस वक्त मरियम बीबी कह रही हैं कि मेरी जो ऑडियो है वो क्यों टेप की गई और सवाल ये भी पैदा होता है कि आपके पास जो ऑडियोज़ हैं वो किसने टेप की और क्यों हुई। जब आप इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर उसका रद्द अमल भी आता है। बार बार कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि हमें अवाम पे भरोसा है, हम किसी की तरफ नहीं देखते, अवाम की तरफ देखते हैं। फार्मूला आप किससे मांग रहे थे? आप क्यों कह रहे थे कि आपके वालिद साहब के इमरान खान को माइनस करें, इमरान खान को घर भेजें और उसके बाद हमसे बात करें? एक तरफ आप नज़रियाती हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप पब्लिक की तरफ देखते हैं, आप दावे करते हैं कि अवाम हमारे साथ हैं। आपके साथ अवाम अगर होते तो आपका ये हाल ना होता और इस वक्त जिस तरह की साजिशें और जिस तरह का आपका रवैया है वो साफ बता रहा है कि आप इशारों के मुंतज़िर हैं। मरियम बीबी भी बार बार ये कह रही हैं लेकिन एक तरफ आप अपने लोगों को भेजते हैं कि जाएं आप रसगुल्ले खा के आएँ, जाएं आप चाय पी कर आएँ, मुलाकातें करें, हमारी बात करें, उनको बताएं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आप नारे लगाते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप पब्लिक के लिए लड़ते हैं, आप आवाम की आवाज़ हैं और आप जो हैं वो नज़रियाती हो गए हैं। नज़रियाती आप ना थे ना हो सकते हैं। आप पस से पर्दा यकीन रखते हैं डीलों पे और वो डील अब आपको शायद नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फ़ंड्स के वाले से और इस पे जो रिपोर्ट आई है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की बारी है। प्राइम मिनिस्टर इस पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। कुछ सरप्राइज़ हो सकेगा इस रिपोर्ट के बाद, फॉरेन फंडिंग के इसके बाद अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के बारे में कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसकी करंट पोजीशन क्या है, क्या वो इस केस से उनको कितना डैमेज होगा और वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि नॉन लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो केस हैं वो तगड़े हैं इससे ज़्यादा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाज़िया सोबिया साहब हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर माहिर कानून है मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया सदा साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम कोशिश करेंगे नदीम कुरैशी साहब से हमारा रब्ता कर सकते। कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी यासीन आज़ाद साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। यासीन आज़ाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। अब एक तरफ ये कहा यह जा रहा है कि चूँकि हुकूमत अपने वज़न से गिरेगी, जो जरदारी साहब भी दावे करते थे। दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि हम चांस भी दे रहे हैं कि ये 5 साल पूरे करे ये हुकूमत, हम गैर आइनी इक़दाम नहीं करेंगे। और आज बिलावल साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप चूँकि बहुत सीनियर हैं, समझते हैं पाकिस्तान की सियासत को, कानून को भी, मैं चाहूँगा कि फॉरेन फंडिंग के वाले से पहला सवाल आपसे के सामने रखूँ कि फॉरेन फंडिंग पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बच गई, इतने
یہ ان کے وفاقی وزراء یہ بات کہہ رہے ہیں. اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی باری ہے. قانونی طور پہ آپ یہ بتائیں پہلے کہ فارن فنڈنگ میں پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن اب کیا فیصلہ دے سکتی ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس میں جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پروسیڈنگ ہوئی اور جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو پی ٹی آئی کے جو وکلا حضرات وہاں تھے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ اس بات کی ریکویسٹ کی جی کہ اس رپورٹ کو پبلکلی اناؤنس نہ کیا جائے. بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وکلا کچھ کہتے ہیں اور پارٹی کے لوگ کچھ کہتے ہیں، یہ دو تو مختلف چیزیں ہیں. اس سے پہلے بھی وکلا نے جب کوئی کئی معاملات اسکروٹنی کا معاملہ آیا یا بعض معاملات آئے تو وکلا نے بعض اوقات یہی کہا کہ اس کو پبلک مت کیا جائے ٹھیک. اور خاموشی سے اس کی کیس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے. میں یہ بات ایک جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن میں گیا تقریباً 2014 سے پینڈنگ ہے. آپ رٹ یہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں آنریبل سپریم کورٹ نے امین اور صادق ڈکلیئر کر دیا. آپ یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میں ایماندار اور دیانتدار آدمی ہوں. آپ یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ قانون اور آئین کے خلاف میں کوئی کام نہیں کرتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2014 سے لے کے 2022 تک آپ نے فارن فنڈنگ کیس کو مختلف طریقوں سے عدالتوں میں آپ لے کے کوشش کی کہ یہ پروسیڈنگ نہ ہو پائے. جب آپ لیگلی پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے اس کا مطلب دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے جس سے بچنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. تو 14 سے آج 8 سال کا پیریڈ ہونے والا ہے اور فارم فنڈنگ کیس جو کیا تھا وہ انہی کی جماعت کے ایک آدمی نے کیا بالکل. جو پچھلے 8 سال سے بیچارہ انصاف کے اصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو سٹیپ اس نے اٹھایا اس کو ثابت کرے کہ ہم نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا. وہ آپ کی جماعت کا آدمی ہے. جہاں تک دوسری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے وہ بعد میں ایک اپلیکیشن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں دی جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی جماعتوں کا بھی معاملہ ہونا چاہیے اور میں بھی کہتا ہوں ہونا چاہیے. لیکن واقعی آپ کے نزدیک جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں، دیانتدار نہیں ہیں، وہ کرپٹ ہیں، بری ہیں، اور آپ جو دیانتدار اور امین آدمی ہیں تو آپ نے یہ پہل کیوں نہیں کی کہ خود کہتے کہ ہم فارم فنڈنگ کیس کو پورے کو پورا عوام کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو اس جرم کی ہمیں سزا بالکل. دی جائے. یاسین صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ایتھیکلی یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جو بھی رپورٹ آئی آپ سامنے رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور جس طرح وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی اس سے ایشو بھی نہیں ہے چونکہ خرد برد نہیں ہوئی. اب لیگلی اس کیس میں کتنی جان ہے؟ الیکشن کمیشن کس نوعیت کا فیصلہ سنا سکتا ہے مزید؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے خلاف نون لیگ کے خلاف وہ اکاؤنٹس کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی خرد برد ہوئی ہے، اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں لیگلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو سپریم کورٹ نے پروسیڈنگ کی اقامہ کے گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا. یہی تھا کہ میاں نواز شریف نے سٹیٹمنٹ غلط بیانی سے کام دیا اور آپ نے 62F میں ان کو نائل قرار دے کے گھر بھیج دیا. اب یہ جو تقریباً 31 کروڑ کے لگ بھگ جو اماؤنٹ آپ سامنے آئی ہے ٹھیک. جو ہر سال آڈٹ ہوتی ہے اور آڈٹ کے دوران آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا اور جو آڈیٹر کو رپورٹ کے لیے جاتا رہا وہ پارٹی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب دستخط کر کے بھیجتے رہے کہ یہ ہماری رپورٹ ہے اور وہ کہتے رہے کہ یہی رپورٹ جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں یہی ہمارے اکاؤنٹ ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. صحیح. تو پہلی دفعہ جب 31 کروڑ روپیہ سامنے آیا تو آج کے جو پرائم منسٹر رہے ہیں اور کل کے جو اپنی جماعت کے جو سربراہ تھے اگر انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور 31 کروڑ کو ڈسکلوز نہیں کیا تو پھر کیا میاں نواز شریف کو جب اقامہ کے گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو پرائم منسٹر پاکستان کو 31 کروڑ ڈسکلوز نہ کرنے پر فارغ کر کے گھر کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ ٹھیک. یوسف رضا گیلانی کو صرف ایک لیٹر نہ لکھنے کی بنا پر ڈسکوالیفائی کر کے ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا دے کے گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو یہاں تو اتنا بڑا غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ 31 کروڑ کی اماؤنٹ کو آپ نے چھپایا اور آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا. ٹھیک ہے یاسین صاحب. میرے نزدیک یہ غلط سٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے، غلط بیانی میں آ جاتا ہے
اور جب میرے نزدیک پرائم منسٹر پاکستان کی ڈسکوالیفیکیشن کا یہ کیس بنتا ہے. میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ سے ہم تو سرخرو ہو کے نکلے ہیں, میں سب کچھ معاف ہو گیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس انداز میں بات کرتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تو بہتر وہی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیس یاسین صاحب آخری پوائنٹ میں پھر دوسرے جی دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس اتنا ہی سادہ ہے کہ 31 کروڑ پہ جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, قومی خزانے میں چلے گئے اور پی ٹی آئی اس سے باعزت بری ہو جائے گی اور معاملات آگے چلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہ یہ بات نہیں ہے کہ بحیثیت پارٹی لیڈر کے آپ دستخط کر کے بھیجتے رہے کہ ہمارے یہی اکاؤنٹ ہے. صحیح. آپ نے 31 کروڑ کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر ڈسکلوز نہیں کیا. ٹھیک, آپ نے غلط بیان ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو وفاقی وزراء ہیں, میں وہ بتا رہا ہوں, وہ تو اس کو اس طرح تشریح کر رہے ہیں اس کی. جہاں تک وفاقی وزراء کا تعلق ہے سر, فواد چودھری ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو 2 کروڑ کی جو نوکریاں تھی وہ بھی لوگوں کو دے دی ہیں. یا فواد چودھری ہوگا یا مراد سعید ہوگا یا شہباز گل ہوگا, ان لوگوں کے بیان پہ تو میں ٹھیک ہے لائن پہ رہیے گا. قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شازیہ صوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی گفتگو شامل کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ, آپ کس طرح دیکھتی ہیں, خاص طور پہ اب چونکہ وہ کہہ رہے ہیں فارن فنڈنگ میں آپ نے بھی احساسے چھپائے ہیں اپنے, وہ بھی رپورٹ تیار ہو رہی ہے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا منتظر ہوں, خاص طور پہ آپ کے اور نون لیگ کے جو کیسز ہیں. دوسری طرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27 فروری سے وزارت قائد کراچی سے مارچ شروع کریں گے اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. ہم اداروں کی طرف نہیں دیکھتے, ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں. تو وہ پھر زرداری صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والوں کو میں نے کہا ہے کہ پہلے ان کو مائنس کریں پھر ہم سے بات کریں, یعنی کنٹروورشل چیزیں کیوں آتی ہیں, بیان میں تضاد کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صادق اور امین ہیں اور جو الزامات کے بنیاد سے کنٹینر پہ کھڑے الزامات لگاتے رہے, چاہے وہ الیکشن کیمپین تھی یا 126 دن کا لائیو جو کنسرٹ تھا, اس میں ان کی اگر بات آتی ہے تو وہ اس رپورٹ پہ ان کے وزراء جو ہے بیانات دیتے ہیں کہ وہ سرخرو ہو گئے. تو سب سے پہلے تو یہ ان کو بتا دیں کہ اس رپورٹ میں ان کے وہ پیسے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے ان کا بھی ان کی رہتا ہے کہ وہ کہاں سے وہ پورا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو یو ایس کے اکاؤنٹس ہیں جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے وہ بھی ان کو ڈکلیئر کرنے ہیں. تو یہ کیا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اتنے سارے الزامات کے بعد, اتنے جھوٹ بولنے کے بعد, کیا ایک بندہ صادق اور امین کا ٹائٹل لینے کے قابل ہے, یا وہ اس وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہے جس کے پہلی حکومت اور پہلے وزراء کے لیے وہ چیلنج کرتے رہتے تھے؟ تو کیا ان کے اوپر 62 63 نہیں لگنا چاہیے؟ کیا وہ اس کرسی کے اہل ہیں؟ یہ چیز عوام سے یا عدالتوں سے ہمیں پوچھنا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلے کا احترام کیا ہے. یہاں تک کہ بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو بھی خود عدالتوں نے کہا کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, تو وہ بھی ہم نے مان لیا ہے. تو یہ چیزیں پھر اسی طرح سے ہی فالو ہونی چاہیے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہر چیز کی امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو دوسری پارٹی اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف جب انصاف کا نعرہ لگا کے آئی تھی اور انتقام پہ اتر آئی ہے, اس کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ان کی بھی ویسی ہی ہیئرنگ ہونی چاہیے, ویسے ہی ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے جیسے وہ دوسروں کی کروا رہے ہیں. لیکن یہ تو عدالت کا کام ہے نا, حکومت تو اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ عدالت فیصلہ کرے گی, عدالت جو سزا سنائے گی وہی ہوگی. اس میں حکومت پی ٹی آئی یا پرائم منسٹر کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. شازیہ صاحب نہیں, دیکھیں جی, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پرائم منسٹر صادق امین کہلانے کے قابل ہیں یا پھر ان کے اوپر 62 63 لگنا چاہیے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو عدالت کا کام ہے نا. یہ میں اور آپ یا یاسین صاحب یا قریشی صاحب تو نہیں کہہ سکتے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ کہاں ہے وہ عدالتیں جو ایک دم سے سو موٹو ایکشن لیتی تھیں اور اسی وقت ہی وہ ایکشن ہوتا تھا اور امپلیمنٹ ہوتا تھا. ایک خط نہ لکھنے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر نااہل ہو سکتے ہیں تو اتنا بڑا جھوٹ بول کے وزیر اعظم بننے پہ کیا یہ نااہل نہیں ہو؟ یہ میں پوچھتا ہوں, قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظریں عوام پہ ہیں, ہم عوام کے پاس جاتے ہیں.
زرداری صاحب کہتے ہیں ہمیں تو فارمولا دینے والوں سے ہم بات کرتے ہیں، تو پھر یہ تضاد کیوں ہے گفتگو میں، بیانات میں؟ نہیں جی، یہ دیکھیں یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا ہی نعرہ یہ ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے وہ عوام ہی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے میں سارے معاملات خود دیکھوں گا اور عوام کی طرف میں رجوع کروں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ اور ٹھیک، ابھی آپ نے خود دیکھا کہ جس طرح سے وہاں پہ جس طرح سے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چند 100 ووٹ لیں گی، لیکن ابھی آپ نے 2 بائی الیکشنز دیکھے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں بہت زیادہ اچھی لیڈ کے ساتھ وہ سامنے آئے ٹھیک ہیں۔ ہے، تو یہ دعوے کرتے تھے نا کہ چند 100 ووٹوں کی مار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکتے، لیکن ابھی پوچھ لیتے رزلٹ ہیں، آپ کے سامنے 2 بائی الیکشن ٹھیک ٹھیک تھے پوچھ لیتے اور ہیں، جس میں ندیم پاکستان قریشی صاحب پیپلز ہمارے ساتھ پارٹی کے موجود ہیں، کینڈیڈیٹ کا آپ نے رزلٹ دیکھ ویڈیو لیا۔ لنک پہ قریشی صاحب موجود ہے، بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ مریم بی بی کہتی ہیں وزیراعظم صادق و امین نہیں رہے، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ دوسری طرف گفتگو یاسین آزاد صاحب کی بھی آپ نے سنی اور شازیہ صوبیہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اب مارچ بھی کرنے جا رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی الگ مارچ کرے گی، پی ڈی ایم چونکہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور وہ الگ سے مارچ کریں گے۔ آپ نے تیاری کر لی اسلام آباد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کہتے کسے؟ یاسین آزاد صاحب قانون دان ہے، مجھے ذاتی طور پہ ان کا بڑا احترام ہے جی اور جی، ہمیں ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ فورن فنڈنگ میں وہ ممنوعہ فنڈنگ جو بیرون ملک سے کوئی اور ملک یا اس کی کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ آپ کے ملک میں اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے فنڈنگ کرے، اسے ممنوعہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کسی جگہ بھی اس طرح کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے دوستوں نے کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھا، آزاد صاحب نے پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی پڑوسی ملک نے یا کسی دشمن ملک نے یا کسی مخالف ملک نے یا اس کی کسی ایجنسی نے یا کسی ادارے نے فنڈنگ کی۔ ٹھیک، 31 کروڑ روپے کا فنڈ وہ ڈبل انٹری ہوئی اور جب ہم جائیں گے اس کے جواب میں تو ہم اس کی پوری وضاحت پیش کریں گے۔ جہاں تک بات ہے خوش ہونے کی، خوشیاں منانے کی، اربوں روپے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوا دیے گئے، اربوں روپے کے اثاثے باہر بنا دیے گئے، پوری قوم کی پاکستان پہ اقتدار کیا گیا، بزنسز، پراپرٹیز، ایسٹ سارے باہر بنائے گئے، اس پر تو کوئی سوال نہیں ہے۔ ان سے پوچھے کہ جی آپ بار بار کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو ایک خط لکھنے پر، خط نہ لکھنے پر نااہل کیا، وہ خط کیا تھا؟ وہ چٹھی کو سیاح جی کے نام نہیں تھی، وہ خط تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو سوئس بینک میں لکھنا تھا، انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو لکھنا تھا، جن کا قانون تھا کہ جب تک اس ملک کا جہاں سے اپلیکینٹ ہوگا وہ ملک اپلیکیشن نہیں لکھے گا وہ پروسیس نہیں کریں گے۔ گیلانی صاحب نے نہیں لکھا اور وہ اربوں روپے کے اثاثے بذریعہ واجد شمس الحسن زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جی صادق اور امین تو نہیں رہے ہیں، بھائی صادق اور امین کا لقب آپ نے یا میں نے دینا؟ نہیں وفاسی گئے تھے عمران خان کے خلاف اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے انہیں صادق اور امین قرار دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آزاد صاحب ایک قانون دان ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جس میں وہ ایک ڈیسیجن دیتے ہیں اسے انحراف کرتے ہیں ٹی وی پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے، یہ وقتی طور پہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو دیکھ لے گی، شاید کبھی ان کی گورنمنٹ آئے تو شاید آپ کی اس رویے کو وہ اکنالج کر لے۔ میں آپ کو عرض کر دوں پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو فنڈنگ کی وہ اوورسیز پاکستانیوں نے کی اور وہ نون لیگ کو بھی کرتے ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرتے ہوں گے۔ عمومی طور پہ ان کو تو فنڈز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو 35 سال اقتدار میں رہے۔ یہ تو اب جو میری بہن 2 الیکشنز کا یہاں پنجاب میں جو 2 الیکشن میں انہوں نے 12-15 ہزار ووٹ لیے ہیں اس پہ خوشی منا رہی ہیں، یہ صرف اپنے کینڈیڈیٹ کو لائیں ٹی وی پر وہ حلف دے قرآن پاک پر، میں یہ بات نہ کرتا، میں ان کی خوشی بتا رہا ہوں، وہ حلف دے کے انہوں نے 2-2 ہزار میں کتنے ووٹ پرچیز کیے ہیں۔ یہ سارے وہ پیسے ہیں جو پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکالے گئے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں نا کہ ہماری نظر عوام پہ ہے، ان کی نظر عوام پہ نہیں، عوام کی جیبوں پر ہے۔ ان کے نانا ابو نے کہا تھا کہ جب قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، کہ یہ جتنے لوگ ہیں قومی اتحاد والے ان کی مطالبہ اسلام کا کر رہے ہیں، ان کی نظر اسلام آباد پر ہے۔ ٹھیک، اسی طرح ان کی یہ بات عوام کی کرتے ہیں
ان کی نظر جو ہے عوام کی جیب پر ہے۔ ٹھیک ہے قریشی صاحب، اس میں انکا پی 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 کا رسپانڈ ہوگا، اور یاسین رضا صاحب نے جو بات کی تھی، ایک چیز اور کرنا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے قریشی صاحب، بریک پہ جانا، اس سے پہلے یاسین صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں، میں فیصلے پہ ان سے رائے لوں گا، ظاہر ہے وہ بہتر اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیکلی آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے جو بھی رپورٹ ہے اس کو پبلک کریں، ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، تو یہ اس پہ رسپونڈ کر دیں کوئکلی، پھر میں بریک پہ جاؤں گا قریشی صاحب۔ نہیں، آپ نے نہیں سنا وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا تھا الیکشن کمیشن سے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ آپ اس کی ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ کریں، قوم کے سامنے کریں، ایسا ورڈ صحیح یوز نہیں کر سکا، آپ اس کی اوپن کورٹ ہیئرنگ کریں، پوری دنیا سنے، پورا ٹھیک ہے، پاکستان سنے۔ اس پہ بات کریں گے، پاکستان بہت شکریہ قریشی صاحب۔ تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، لیکن وقت ہوا بریک، بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ اس پہ پرابلم کہاں کریٹ ہوئی اور کیوں اس رپورٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کو پبلک نہ کرنے کا کہا گیا۔ ایک طرف قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تو کہا کہ اس کیس کو ہی اوپن کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن بھی اور جو ہمارے وہ رپورٹرز جو کورٹ رپورٹر ہیں، کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا زور دیا گیا اس بات پہ کہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، لیکن فائنلی یہ فیصلہ پبلک ہو گیا۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔